सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने सबको हिला के रख दिया है। इजराइल ने कतर पर उसकी राजधानी दोहा में एक बड़ा हमला किया है। हाँ, ये वाकई एक बहुत शॉकिंग डेवलपमेंट है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात है, ये वही कतर है जिसने अभी कुछ अरसा पहले फीफा वर्ल्ड कप करवाया था। पूरी दुनिया की नजर थी इस पर। और अमेरिका का तो ये खास साथी माना जाता है मिडिल ईस्ट में। एग्जैक्टली तो फिर अचानक इजराइल ने वहां हमला क्यों कर दिया? क्या वजह थी? इसमें हमास का क्या रोल है? और अमेरिका कहाँ फिट होता है इस पूरी पिक्चर में? हाँ, मामला सीधा नहीं लग रहा। काफी परतें हैं इसके पीछे। आइए आज इसकी गहराई में उतरते हैं, थोड़ा कुरेदते हैं इसको। कोशिश करते हैं असल सच्चाई समझने की, जो शायद हेडलाइन से थोड़ी अलग हो। तो शुरू करते हैं इस बात से कि ये हमला था क्या असल में, क्या हुआ था वहां? देखिए, खबरों के मुताबिक इसराइल ने दोहा में एक खास बिल्डिंग को टारगेट किया। लेकिन पूरी बिल्डिंग नहीं गिरा दी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही फोकस्ड स्ट्राइक थी। उनका मकसद था हमास के कुछ सीनियर लीडर्स को निशाना बनाना। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो लोग वहां मौजूद थे। शायद कोई मीटिंग, कोई प्लानिंग चल रही थी आने वाले मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, और कितने लोग, कुछ अंदाजा है? जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक लगभग 5 हमास लीडर्स इस हमले में मारे गए। 5 लीडर्स? बड़ी बात है। हाँ, और हमास ने भी इस बात को कंफर्म किया है, तस्दीक की है इसकी। और जैसा आपने कहा, स्ट्राइक बहुत सर्जिकल थी। बिल्कुल, बिल्डिंग को बाहर से शायद इतना नुकसान ना दिखे, लेकिन अंदर जहां वो लीडर्स थे वहां पिन पॉइंट करके धमाका किया गया। एक टारगेटेड असैसिनेशन। ये तो वाकई प्रिसीजन स्ट्राइक लगती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डेफिनेटली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि कतर, ये मुल्क इतना अहम क्यों है? छोटा सा है, लेकिन इजराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया वहां हमला करके, क्यों? सही, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, कतार को उसके साइज से जज करना ठीक नहीं। पहली बात तो ये कि माली तौर पर, फाइनेंशियली, ये एक पावर हाउस है। हाँ, सुना है पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शुमार होता है इसका। कुदरती गैस के इतने बड़े जखीरे हैं इसके पास, उससे इसने बहुत दौलत बनाई है। और फीफा वर्ल्ड कप ने तो इसको बिल्कुल ग्लोबल मैप पे ला दिया। हाँ, उससे इसकी इंटरनेशनल पहचान बहुत बड़ी। लेकिन इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है इसकी। अमेरिका से दोस्ती? बहुत गहरी दोस्ती। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉन नेटो अलाय है ये। और सबसे बड़ी बात, कतार में अमेरिका का एक जबरदस्त एयर बेस है, अल उदैद। अल उदैद, हाँ सुना है इसके बारे में। वहां आप अंदाजा लगाएं, 10,000 अमेरिकन फौजी रहते हैं हर वक्त। ये बेस पूरे रीजन में अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल है। 10,000 फौजी, और फिर भी ये हमला हो गया वहां। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। इस पर आएंगे हम। इसके साथ साथ कतार ने पिछले कुछ सालों में एक और रोल अपना लिया है, मीडिएटर का। बिचौलिए का? हाँ। अच्छा, सुलह सफाई करवाने वाला। हाँ, ये कोशिश करता है कि जो इंटरनेशनल झगड़े हैं उनमें बीच में पड़कर कोई सोल्यूशन निकलवाए। जैसे अमेरिका तालिबान टॉक्स, वो दोहा में ही हुई थी ना? बिल्कुल, अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल की डील वहीं फाइनल हुई। फिर गाजा और इजराइल के बीच भी ये काफी अरसे से कोशिशें करता रहा है, कैदियों की रिहाई के लिए वगैरह। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन मामले में भी इसने थोड़ी बहुत कोशिश की। इस काम से कतर को एक खास किस्म की रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती थी दुनिया में, एक पहचान। समझ गया। और हमास से इसका क्या लिंक है? क्योंकि टारगेट तो हमास लीडर्स थे। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पीस है पजल का। हमास का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो दोहा में ही वाक़ है। पॉलिटिकल ऑफिस? जी। वहां? जी। कतर का ये कहना है कि ये उन्होंने अमेरिका के कहने पर खुलवाया था। अमेरिका के कहने पर? ताकि बातचीत हो सके। हाँ। ताकि कम्युनिकेशन चैनल बना रहे। हमास के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे पहले इस्माइल हनिया थे, वो कतर में ही रहते थे। अच्छा, हनिया भी वहीं रहते थे? उनका फ्यूनरल भी तो शायद वहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल, जब उन्हें ईरान में मारा गया था तो उनका फ्यूनरल कतर में हुआ था। इससे कनेक्शन का अंदाजा होता है। और अल जजीरा, वो भी तो कतर का है?
ایگزیکٹلی الجزیرہ نیٹ ورک کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ قطر سرکار کا انٹرنیشنل نیوز چینل ہے. بہت ریچ ہے اس کی، اور اکثر اس پر الزام لگتا ہے کہ یہ حماس کا سپورٹر ہے اور اسرائیل پر بہت تنقید کرتا ہے، کرٹیسزم کرتا ہے. ہاں یہ تو سنا ہے. اسرائیل میں بین بھی ہے شاید. جی، اسرائیل میں اس پر پابندی ہے. تو مطلب قطر ایک طرف امریکہ کا اتنا قریبی دوست ہے، وہاں بیس ہے، دوسری طرف حماس کو پولیٹیکل آفس بھی دے رکھا ہے، اور تیسری طرف میڈییٹر بھی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ بیلنسنگ ایکٹ لگ رہا ہے نا؟ بالکل. اور یہ بھی یاد رکھیں، کچھ وقت پہلے ایران نے بھی قطر پر میسائل داغنے کی بات کی تھی، شاید امریکہ کے بیس کی وجہ سے. ہاں وہ بھی ہوا تھا. اور وہ بھارت کے نیوی آفیسرز والا کیس بھی قطر میں ہی ہوا تھا. تو قطر ایسی سچویشن سے گزرتا رہا ہے. اوکے، تو قطر کی یہ یونیک اور تھوڑی پریکیریس پوزیشن سمجھ آ گئی. اب آتے ہیں مین سوال پر. اسرائیل نے یہ سب جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا رسک لے کر امریکہ کے اتنے قریبی ساتھی پر یہ حملہ کیوں کیا؟ کیا کہتے ہیں سورسز؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو نے فوراً اس کی ذمہ داری لے لی، چھپایا نہیں. فوراً؟ مطلب یوزلی تو ایسے آپریشنز میں تھوڑی ڈینائل یا ایمبیگوٹی ہوتی ہے. نہیں، اس بار نہیں، بالکل کھل کر کہا ہاں ہم نے کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو مارا جو اسرائیل کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے. سیدھا سیدھا بیان. کوئی معافی نہیں، کوئی افسوس نہیں. ایک طرح سے قطر کو سیدھا چیلنج دیا. یہ بہت بولڈ موو تھا. اب حملے کے بعد ٹرمپ کا ری ایکشن دیکھیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا فیصلہ نتنیاہو کا تھا، میرا نہیں، لیکن ہمیں پتا تھا. ہمیں پتا تھا. یہ لائن بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے گرین سگنل دیا تھا اس حملے کا، یا کم سے کم آنکھیں بند کر لی تھی؟ دیکھیں، ٹرمپ نے تو اس سے بھی آگے جا کر ایک دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ حملے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک خاص انوائے سٹیو وٹکاف کے ذریعے قطر کو خبردار کر دیا تھا. خبردار کر دیا تھا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے. ہاں، یہی ان کا دعویٰ تھا. لیکن قطر نے اس بات کو فوراً جھٹلا دیا. قطر نے کہا یہ بے بنیاد بات ہے، بالکل جھوٹ ہے. اچھا. قطر کا کہنا ہے کہ امریکہ سے فون تب آیا جب حملہ ہو رہا تھا، پہلے نہیں. تو ٹرمپ کا جھوٹ پکڑا گیا. تو پھر اصل کھیل کیا ہے؟ اگر ٹرمپ نے وارن نہیں کیا تو ہمیں پتا تھا کا کیا مطلب؟ کیا امریکہ نے جان بوجھ کر یہ حملہ ہونے دیا؟ یہی سوال تو اب اینالسٹس پوچھ رہے ہیں. کیا یہ ٹرمپ کی کوئی سوچی سمجھی چال تھی؟ دیکھیں، ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی اس حملے کے فوراً بعد. کیا؟ حملے کے فوراً بعد ٹرمپ نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو آرڈر دیا کہ وہ قطار کے ساتھ ایک ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ کو فائنلائز کرے. حملے کے فوراً بعد ڈیفنس اگریمنٹ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ٹائمنگ تو بہت عجیب ہے نا؟ عجیب. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کچھ تجزیے اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ شاید پہلے قطار کو ڈرایا گیا، اس کی کمزوری دکھائی گئی کہ دیکھو ہم تمہارے اتنے قریب ہے، بیس ہے، پھر بھی تم پر حملہ ہو گیا. ہاں. اور پھر اس کو سیکیورٹی بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ کے ذریعے ہتھیار بیچنے کی. مطلب پہلے پرابلم کریٹ کرو پھر سولوشن بیچو. یہ تو کچھ سورسز اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی کرپٹ آفیسر ہوتا ہے نا، پہلے کسی دکان پر ریڈ کرواتا ہے، اسے ڈراتا ہے، اور پھر اسی دکان کو پروٹیکشن منی کے بدلے سیکیورٹی دیتا ہے. یہ تو کافی سنگین الزام ہے اگر سورسز اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ قطر نے ٹرمپ کو ایک بہت مہنگا پرائیویٹ پلین گفٹ کیا تھا، شاید $400 ملین کا. ہاں، کچھ ایسا سنا تھا. تو کیا اب قطر کو اپنی حفاظت کے لیے اور قیمت ادا کرنی پڑے گی ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ ایک اینگل ہے. اور کوئی اینگل ہو سکتا ہے؟ ایک اور اینگل یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ شاید ٹرمپ اسرائیل اور قطر کے بیچ کوئی ڈیل کروا کر، جیسے انہوں نے پہلے ابراہیم ایکارڈز کروائے تھے UAE بحرین کے ساتھ. ہاں، وہ تو کروائے تھے. تو ویسا ہی کچھ قطر کے ساتھ کروا کر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہوں. شاید نوبل پیس پرائز کے لیے اپنی دعوے داری مضبوط کرنا چاہتے ہوں. مطلب پہلے جھگڑا بڑھایا پھر صلح کروا کے ہیرو بن جاؤ. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جو سورسز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس پورا واقعہ تو امریکہ کی پالیسی پر، اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتوں پر بہت بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے پھر. بالکل. اگر یہ سب سچ ہے،
یا اس میں کچھ بھی سچائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے لیے شاید دوستی سے زیادہ اپنے نیشنل انٹرسٹ یا شاید لیڈر کے پرسنل انٹرسٹ زیادہ اہم ہے۔ یہی سوال تو اب اٹھ رہا ہے، اس واقعے سے دنیا میں کیا میسج گیا ہوگا کہ امریکہ کی دوستی اور دشمنی دونوں میں خطرہ ہو سکتا ہے؟ شاید کیا وہ اپنے الائز کو بھی اپنے مقصد کے لیے، اپنے گولز کے لیے استعمال کر سکتا ہے، انہیں ولنریبل بنا سکتا ہے؟ قطر کے ساتھ جو ہوا اس سے یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس حملے کے فوری اثرات کیا ہوئے؟ قطر نے کیسے ری ایکٹ کیا؟ بے عزتی تو بہت ہوئی ہوگی ان کی، اپنے ہی گھر میں حملہ ہو گیا۔ ہم بالکل، سورسز کے مطابق قطر کے لیے یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات تھی، ہیوملیشن۔ اپنی ہی راجدھانی میں اسرائیل نے آ کر حملہ کر دیا، اور وہ بھی تب جب امریکہ کا اتنا بڑا فوجی اڈہ وہاں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو قطر نے بیان جاری کیا، قتل کیا، اسے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کہا، کنڈیم کیا۔ لیکن پریکٹیکل ٹرمز میں کچھ کر سکتے تھے وہ؟ شاید نہیں، آپشنز بہت لیمیٹڈ تھے ان کے پاس، بس بیان دے سکتے تھے۔ انہیں یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ اتنے امریکن فوجی ان کی عزت نہیں بچا پائے یا بچانا نہیں چاہتے تھے۔ کمزوری ظاہر ہو گئی۔ ہاں، دنیا بھر سے اس کی مذمت ہوئی۔ ٹرکی، ایران، باقی عرب ملک، پاکستان، سب نے اس حملے کی نندا کی، کنڈیم کیا۔ اور بھارت کا کیا ری ایکشن تھا؟ بھارت کا ری ایکشن تھوڑا انٹرسٹنگ تھا۔ بھارت نے دوحہ حملے پر سیدھا کامنٹ کرنے کے بجائے اس سے ایک دن پہلے جو جیروسلم میں بس سٹاپ پر اٹیک ہوا تھا اس کی مذمت کی تھی۔ اچھا، جیروسلم اٹیک کی۔ ہاں، اور اسرائیل نے بھارت کے سٹینس کو ایکنالج بھی کیا، اپریشیٹ کیا۔ ڈپلومیٹک موو۔ اور حماس کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا؟ ان کے تو لیڈرز مارے گئے تھے۔ حماس نے اپنے لیڈرز کے مارے جانے کی تصدیق کی، انہوں نے نام بھی بتائے شاید، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کا جو مین نیگوشیٹر ہے خلیل الحیہ، وہ اس حملے میں محفوظ رہا ہے۔ خلیل الحیہ بچ گیا، شاید وہی اصل ٹارگٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچ گیا، یہ حماس نے کنفرم کیا۔ تو یہ تھے فوری ری ایکشنز۔ اب اگر ہم تھوڑا آگے دیکھیں، اس کے لانگ ٹرم نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اس پورے ریجن کے لیے؟ میرے خیال میں اس کے کچھ دور راس اثرات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو جیسا ہم نے پہلے کہا، قطر کے لیے اس کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف ایران سے خطرہ رہتا ہے، اب اسرائیل نے بھی سیدھا نشانہ بنا لیا، جو وہ میڈیٹر والا رول پلے کر رہا تھا اس پر بھی بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، جب میڈیٹر خود ہی ٹارگٹ بن جائے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ بالکل، لوگ اس پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ تو اس کا وہ انفلوئنس کم ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا پوائنٹ؟ دوسرا پوائنٹ اسرائیل کے بدلتے ہوئے رویے کا ہے۔ یہ جو نئی پالیسی ہے نیتانیاہو کی کہ ہم دشمن کو دنیا میں کہیں بھی جا کر ماریں گے، یہ بہت ایگریسو پوسچر ہے۔ ہاں، بہت زیادہ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب امریکہ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو رہا ہے، یا کم سے کم اپنی مرضی زیادہ چلا رہا ہے امریکہ کی پرواہ کیے بنا؟ یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے، خاص کر ان ملکوں کے لیے جو اسرائیل کے دشمن سمجھے جاتے ہیں، کہ ہم کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور تیسرا پوائنٹ امریکہ کی کریڈیبلٹی اور اس کی فورن پالیسی سے جڑا ہے، جو ٹرمپ والا اینگل ہم نے ڈسکس کیا۔ ہاں، وہ ٹرانزیکشنل والی بات۔ جی، کیا ٹرمپ کے دور میں امریکہ کی پالیسی واقعی اتنی ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے؟ مطلب ہر چیز میں صرف اپنا فائدہ دیکھنے والی؟ اگر وہ اپنے اتنے قریبی ایلائے قطر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ سورسز اشارہ کر رہے ہیں، تو باقی ملکوں کا کیا ہوگا؟ ہاں، باقی ایلائز کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی سیکیورٹی کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا امریکن الائنس اب صرف فائدے کا سودا بن گیا ہے؟ یہ سوال اب کھل کر پوچھے جائیں گے۔ یہ تو بہت ڈسٹربنگ خیال ہے، خاص کر چھوٹے ملکوں کے لیے جو امریکہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخری بات، اس میں دوسرے ملکوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، خاص کر ان کے لیے جو حماس جیسے گروپس کو اپنے یہاں پولیٹیکل سپیس دیتے ہیں یا پناہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے وارننگ ہے، یہ سیدھی وارننگ ہے۔ اسرائیل کا یہ قدم ایک کھلی دھمکی ہے کہ اگر آپ ہمارے دشمنوں کو جگہ دیں گے تو آپ بھی نشانہ بن سکتے ہیں، چاہے آپ امریکہ کے دوست ہی کیوں نہ ہوں، امیونٹی نہیں ملے گی۔ تو دوستوں، یہ تھی قطر پر اسرائیلی حملے کی پوری کہانی، جیسا کہ الگ الگ سورسز سے پتہ چلتا ہے۔ ایک حملہ جس نے ایک ایسے ملک کو ہلا کر رکھ دیا جو خود کو صلح صفائی کروانے والا سمجھتا تھا۔ اور اس میں امریکہ کا کردار بہت الجھا ہوا اور کچھ لوگوں کے مطابق بہت شیڈی نظر آتا ہے۔ ہاں، اور اسرائیل کا ایک نیا
پہلے سے شاید زیادہ خطرناک چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کہتا ہے ہم نے دہشت گردوں کو مارا، دوسری طرف قطر اپنی سوورنٹی، اپنی خود مختاری کا رونا رو رہا ہے۔ اور تیسری طرف امریکہ پہلے حملے کو شاید ہونے دیتا ہے، پھر ڈیفنس کوآپریشن کی بات کرتا ہے۔ عجیب کھیل ہے۔ یہ واقعہ واقعی کئی بنیادی سوال کھڑے کرتا ہے۔ کیا طاقت ہمیشہ ڈپلومیسی پر بھاری پڑ جاتی ہے؟ پاور پالیٹکس ہی سب کچھ ہے؟ اور ایسے حالات میں دوستی، پارٹنرشپ، الائنس، ان کے کیا معنی رہ جاتے ہیں جب آپ کا سب سے بڑا دوست، سب سے طاقتور ساتھی ہی آپ کو بچانے نہ آئے، یا شاید کسی نہ کسی طرح حملے میں شریک ہو؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ اور سب سے اہم، اس طرح کے ایکشن سے مڈل ایسٹ میں امن کی جو تھوڑی بہت امید یا کوششیں چل رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اور مشکل ہو جائیں گی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا۔ اس پر سوچنا واقعی ضروری ہے۔ اور ایک خیال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑے ملک اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اسٹریٹجک گولز کے لیے، یا اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے چھوٹے ملکوں کی سوورنٹی کو، ان کی سرحدوں کے احترام کو اس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں بس ایک شطرنج کی بساط سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر جو ہم انٹرنیشنل لا، عالمی قوانین اور دنیا میں امن کی باتیں کرتے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ شاید اس کا جواب اتنا آسان نہ ہو۔ یہ ریسرچ حیدر حسن نے کی تھی۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو۔ خدا حافظ۔